हम सब रोजाना न जाने कितनी वेबसाइट्स खोलते हैं। कभी कुछ खरीदने के लिए, कभी खबरें पढ़ने के लिए या दोस्तों से बात करने के लिए। जी बिल्कुल, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि ये बनती कैसे हैं? खास तौर पर आजकल जब एआई यानी मस्नूई ज़हानत का हर तरफ चर्चा है। सही। तो आज हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि एआई की मदद से एक वेबसाइट बनाने का अमल अब कैसा हो गया है। और ये बहुत अहम मौजू है क्योंकि अब ये सबके लिए मुमकिन हो गया है। इसीलिए हमारे पास जनाब जोहेर अहमद मीर की किताब कोचिंग वेबसाइट डेवलपमेंट विद एआई टूल का पहला बाब है। जी, ये किताब इसी मकसद के लिए लिखी गई है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक वेबसाइट के दो अहम हिस्से फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होते हैं और एआई इस पूरे खेल को कैसे बदल रहा है। अच्छा। किताब में एक बड़ी जबरदस्त लाइन है, हर शानदार वेबसाइट एक ख्याल से शुरू होती है। एआई उस ख्याल को हकीकत बनाता है। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि ये हकीकत बनती कैसे है। जरूर। अच्छा, तो किताब का पहला नुक्ता ही ये है कि एक वेबसाइट सिर्फ कुछ तस्वीर और लिखाई का मजमुआ नहीं, जी नहीं। बल्कि ये एक जिंदा निज़ाम की तरह है। इसे समझाने के लिए इंसानी जिस्म की मिसाल दी गई है। हाँ, जो बहुत अच्छी मिसाल है। जैसे कि फ्रंट एंड यानी जो कुछ हमें स्क्रीन पर नजर आता है, वो वेबसाइट का चेहरा और मुस्कुराहट है। हाँ, ये मिसाल समझने में बहुत मदद करती है। और इसी मिसाल को आगे बढ़ाएं तो बैक एंड यानी पर्दे के पीछे चलने वाला सारा सिस्टम, वो क्या है? वो वेबसाइट का दिमाग और आसाबी निज़ाम है। और डेटाबेस को इसकी याददाश्त कह सकते हैं, जहां वो सारी बातें याद रखती है जो हम उसे बताते हैं। अच्छा, लेकिन ये सब हिस्से मिलकर काम कैसे करते हैं? मतलब चेहरा, दिमाग और याददाश्त का आपस में क्या ताल्लुक है? बहुत अच्छा सवाल है। ये समझना सबसे जरूरी है। ये अलग-अलग डब्बे नहीं है। ठीक है। जब आप किसी वेबसाइट पर कोई बटन दबाते हैं, जैसे बाय नाउ, तो आप दरअसल चेहरे पर क्लिक कर रहे होते हैं। जी। ये चेहरा फौरन दिमाग यानी बैकएंड को एक सिग्नल भेजता है। दिमाग इस सिग्नल को समझता है, फिर अपनी याददाश्त यानी डेटाबेस में देखता है कि ये चीज़ मौजूद है या नहीं। बिल्कुल, कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं, उसकी कीमत क्या है वगैरह। फिर वो सारी मालूमात वापस चेहरे को भेजता है ताकि आपको अगली स्क्रीन नजर आए। वाह! और ये सब कुछ सेकंड्स में हो जाता है? मिली सेकेंड्स में। ये एक मुसलसल बातचीत है जो चलती रहती है। और किताब कहती है कि एआई अब इस पूरे अमल में एक कोच की तरह है। मुझे ये ख्याल बहुत पसंद आया। जी, ये बेहतरीन तशबीह है। मतलब अब आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, अब आपको इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक अच्छा ख्याल सोचने की जरूरत है। और कोच आपकी मदद करेगा? एआई एक ऐसे कोच की तरह है जो आपके साथ बैठा है और कह रहा है, तुम मुझे बताओ क्या करना है, तकनीकी काम मुझ पर छोड़ दो। ज़बरदस्त! इसने तो तख्लीकी लोगों और टेक्नोलॉजी के दरमियान की दीवार ही गिरा दी है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा कमाल है। ठीक है, तो इस निज़ाम के चेहरे से शुरू करते हैं, यानी फ्रंट एंड। ये वो सब कुछ है जो हम देखते हैं और जिससे इंटरैक्ट करते हैं। बटन, मेन्यू, रंग, तस्वीर। जी, यूजर इंटरफेस। रिवायती तौर पर तो इसके लिए खास कोडिंग ज़बानें होती थीं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। किताब में इनकी भी बड़ी दिलचस्प मिसालें हैं। हाँ, वो समझाने के लिए बहुत अच्छी हैं। HTML गोया इमारत का ढांचा, CSS उसका पेंट और फर्नीचर, और जावास्क्रिप्ट, उसमें जान डालने वाली बिजली। हाँ, जिससे दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। और यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। एआई उन जबानों को खत्म नहीं कर रहा, वो अब भी मौजूद है और बहुत अहम है। अच्छा। एआई बस एक बहुत ही ज़हीन और तेज रफ्तार असिस्टेंट डिजाइनर और कोडर बन गया है। असिस्टेंट। जी, आप उसे अपनी ज़बान में बताते हैं कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसका रंग नीला हो, ऊपर एक लोगो हो और 3 बटन हो। वो आपके लिए इन तीनों ज़ुबानों में बिल्कुल सही कोड लिख देता है। तो जो काम पहले हफ्तों में होता था, वो अब मिनटों में हो सकता है। एक मिनट, क्या ये वाकई इतना आसान है? किताब में एक मिसाल है कि आप एआई को सिर्फ ये लिख कर दें, एक सादा होम पेज बना दें जिसमें खुशामदीद का पैगाम, मेरी तस्वीर और एक कॉन्टैक्ट बटन हो। जी। क्या ये सच में काम करता है? जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप रेप्लिट एआई, V0 बाय वर्सल या फ्रेमर एआई जैसे टूल्स में जाकर बिल्कुल यही लाइन लिखें।
اور وہ بنا دے گا؟ وہ آپ کو ایک چلتا پھرتا ویب پیج بنا کر دے دے گا. آپ اس کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں، اسے تبدیل کر سکتے ہیں یا ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو جادو جیسا لگتا ہے. لیکن اب یہ حقیقت ہے. اچھا، تو ویب سائٹ کا چہرہ تو اے آئی کی مدد سے آسانی سے بن گیا، لیکن اس چہرے کے پیچھے جو اصل کام کرنے والا دماغ ہے، یعنی بیک اینڈ، اس کا کیا؟ ہاں، اصل کہانی تو وہی ہے. وہ حصہ تو اب بھی مشکل ہی ہوگا، ہے نا؟ عام طور پر تو وہی سب سے پیچیدہ سمجھا جاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل انقلاب آیا ہے. اچھا کتاب میں بیک اینڈ کو سمجھانے کے لیے ہوٹل کے کچن کی مثال دی گئی ہے، جی، جو شاندار ہے. ہاں، وہ اقتباس مجھے یاد ہے. بیک اینڈ ایک ہوٹل کے کچن کی طرح ہوتا ہے، گاہک اسے نہیں دیکھتے. مگر ہر بہترین تجربہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. بالکل. آپ ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر صرف ویٹر کو آرڈر دیتے ہیں. آپ کو کچن میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن آپ کا سارا تجربہ اسی کچن پر منحصر ہے. صحیح. اسی طرح بیک اینڈ وہ کچن ہے جو صارف کے آرڈر لیتا ہے، ڈیٹا تیار کرتا ہے اور اسے فرنٹ اینڈ کے ذریعے صارف تک پہنچاتا ہے. جیسے ای میل بھیجنا، پیمنٹس پروسیس کرنا. جی، یا ہر صارف کو اس کی پسند کا مواد دکھانا. یہ سب اسی پوشیدہ کچن کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا. لیکن اس کچن کو بنانے کے لیے تو ماہر شیف یعنی انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہوگی. پہلے پڑتی تھیں، اب نہیں. اب نہیں. اور یہی سب سے بڑی خبر ہے. اب ہمارے پاس نو کوڈ اے آئی بیک اینڈ آپشنز ہیں. نو کوڈ مطلب بغیر کوڈنگ کے؟ جی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کوڈنگ کا سی بھی نہیں جانتے. کتاب میں کچھ نام ہیں جیسے فائر بیس اور سپر بیس. یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو ایک بنایا چلتا ہوا کچن دے دیتے ہیں. واہ. آپ کو بس یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے مینیو میں کیا کیا ڈشز ہیں، یعنی آپ کا ڈیٹا کیسا ہے. کتاب میں ایئر ٹیبل اور سافٹ ویئر کا بھی ذکر ہے کہ یہ کسی اسپریڈ شیٹ کو ویب ایپ میں بدل دیتے ہیں. یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی. ایک ایکسل شیٹ سے پوری ویب سائٹ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ واقعی ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن یہ سچ ہے. فرض کریں ایک خاتون ہے جو گھر سے کیٹ بنا کر بیچتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایئر ٹیبل جو کہ گوگل شیٹس جیسی ایک جدید اسپریڈ شیٹ ہے، اس میں اپنے سارے کیکس کی تصویریں، تفصیلات اور قیمتیں ڈال دیتی ہیں. یعنی سارا ڈیٹا ایک جگہ پر. جی، پھر وہ سافٹ ویئر نامی ٹول کو اس شیٹ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں. چند کلکس میں سافٹ ویئر اس شیٹ کا سارا ڈیٹا اٹھا کر ایک خوبصورت مکمل طور پر فعال آن لائن سٹور میں بدل دیتا ہے. کیا واقعی؟ جی، اب گاہک آ کر کیک دیکھ سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ آرڈر سیدھا اس خاتون کی اسپریڈ شیٹ میں اپڈیٹ ہو جائے گا. اور اسے کوڈنگ نہیں کرنی پڑی. ایک لائن بھی نہیں. یہ تو کمال ہے. جس کام کے لیے پہلے ہزاروں ڈالر اور مہینوں لگتے تھے وہ اب کوئی بھی اپنے گھر بیٹھے کر سکتا ہے. بالکل. مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا پہلا بیک اینڈ بنانے کی کوشش کی تھی تو مجھے سرور سیٹ اپ کرنے اور ڈیٹا بیس کو جوڑنے میں ہفتوں لگ گئے تھے. اوہو. آج فائر بیس یا سپر بیس یہی کام چند منٹوں میں کر دیتے ہیں. یہ فرق زمین آسمان کا ہے. تو اس نے ویب ڈیولپمنٹ کو حقیقی معنوں میں ہر کسی کی پہنچ میں لا دیا ہے. جی بالکل. لیکن ان ٹولز سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر ہر کوئی اتنی آسانی سے ویب سائٹس بنانے لگے تو کیا اس سے انٹرنیٹ پر بہت سی بیکار اور فضول ویب سائٹس کا ڈھیر نہیں لگ جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. اچھا. اصل تبدیلی صرف ٹولز میں نہیں آئی بلکہ سوچ کے انداز میں آئی ہے. پہلے ڈیولپرز کا سارا دھیان اس بات پر ہوتا تھا کہ کسی چیز کو کیسے بنانا ہے. کوڈنگ، سرورز، ڈیٹا بیس. جی، یہ سب کیسے کے سوالات تھے. اب چونکہ اے آئی اور نو کوڈ ٹولز نے کیسے کا جواب خود ہی دے دیا ہے، اس لیے اب اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا بنانا ہے. آئیڈیا اب زیادہ اہم ہو گیا ہے. بہت زیادہ. کیا آپ کا آئیڈیا واقعی کسی کا مسئلہ حل کر رہا ہے؟ کیا آپ کا ڈیزائن صارف کے لیے آسان ہے؟ تخلیقی خیال اور صارف کا تجربہ اب ٹیکنالوجی سے زیادہ اہم ہو گیا ہے. ٹیکنالوجی اب رکاوٹ نہیں رہی بلکہ ایک آلہ بن گئی ہے. تو اگر میں آج کی ساری بات کو سمیٹوں تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ویب سائٹ ایک زندہ وجود کی طرح ہے جس کا ایک چہرہ ہے یعنی فرنٹ اینڈ اور ایک دماغ ہے یعنی بیک اینڈ، اور دونوں کا مل کر کام کرنا ضروری ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ اے آئی ہمارا کوچ ہے جو ہمیں کوڈنگ کے مشکل کاموں میں مدد کرتا ہے. لیکن وہ ہماری جگہ نہیں لے رہا. نہیں،
بلکہ ہماری صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم جی کہ ایٹیبل، سافٹویئر اور فریمر اے آئی جیسے ٹولز کی وجہ سے اب کسی بھی اچھے خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انجینئر ہونا ضروری نہیں رہا۔ ہاں، اور اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اب مقابلہ کوڈنگ کی مہارت کا نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیت اور ویژن کا ہے۔ جس کے پاس بہتر آئیڈیا ہوگا وہ جیتے گا۔ بالکل۔ پہلے آپ کے پاس ایک اچھا خیال ہوتا تھا لیکن آپ سوچتے تھے کہ اسے بنانے کے لیے پیسے اور ماہرین کہاں سے آئیں گے۔ صحیح۔ اب آپ کو صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے، اسے بنانے کے اوزار آپ کی انگلیوں پر موجود ہیں۔ اس گفتگو سے یہ تو صاف ہو گیا کہ تکنیکی رکاوٹیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ بہت تیزی سے۔ تو پھر سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ ہے کہ وہ کون سا ایک خیال ہے، چاہے اپنے کاروبار کے لیے ہو، اپنی کمیونٹی کی مدد کے لیے یا صرف اپنے شوق کے لیے، جو پہلے تکنیکی مشکلات کی وجہ سے ناممکن لگتا تھا لیکن اب ان نئے ٹولز کی مدد سے اسے حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ صرف رفتار کی جنگ نہیں ہے۔ اچھا۔ اصل انقلاب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو خیال ہے ہاں اور جو اسکرین پر نظر آتا ہے ہاں۔ اس کے بیچ کا فاصلہ واو وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ واو۔ اے آئی کوڈنگ کا جو مشکل اور تھکا دینے والا حصہ ہے وہ خود سنبھال لیتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ صرف اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ کیسے۔ یعنی اب ایک ڈیولپر مزدور کی طرح اینٹیں جوڑنے کے بجائے ایک آرکیٹیکٹ کی طرح سوچ رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا پہلا ہیلو ورلڈ صفحہ بنانے کی کوشش کی تھی، پورا دن لگ گیا تھا۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، ماضی میں ویب سائٹ بنانے میں ہفتے لگ جاتے تھے، آج ایک طالب علم دوپہر کے کھانے سے پہلے ویب سائٹ بنا لیتا ہے۔ یہ سننے میں تو ناقابل یقین لگتا ہے نا؟ لیکن پرانے طریقے میں ہر چیز ہاتھ سے کرنی پڑتی تھی، مطلب آپ کو ہر ایک لائن، ہر ایک ٹیگ خود لکھنا پڑتا تھا۔ او ہاں، رنگوں کے لیے وہ ہیکس کوڈز یاد رکھنے پڑتے تھے، اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، جیسے ایک سیمی کولن غائب ہو جائے، ارے سیمی کولن، بالکل، تو آپ کی پوری ویب سائٹ کام کرنا چھوڑ دیتی تھی اور آپ گھنٹوں سے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ یہ ایک ایسی مہارت تھی جسے سیکھنے میں سالوں لگتے تھے۔ سیمی کولن کی تو بات ہی نہ کہے۔ مجھے آج بھی وہ راتیں یاد ہیں جب ایک غائب سیمی کولن کی وجہ سے پوری ایپ کریش ہو جاتی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ مسئلہ کہاں ہے۔ تو اب وہ درد ختم؟ جی، اب وہ درد ختم۔ اب آپ مشین سے اس کی زبان میں نہیں بلکہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اپنی زبان میں؟ مصنف بتاتے ہیں کہ اب آپ صرف یہ کہتے ہیں اسے دوستانہ اور جدید بنا دو، اور اے آئی آپ کے لیے کوڈ تیار کر دیتا ہے۔ زبردست۔ اور ڈیبگنگ کی مثال تو اور بھی شاندار ہے۔ پہلے آپ غلطی ڈھونڈتے تھے، اب آپ اے آئی سے بس یہ پوچھتے ہیں میرا مینو کیوں نہیں کھل رہا، اور وہ جواب دیتا ہے۔ وہ نہ صرف مسئلہ بتاتا ہے بلکہ اسے ٹھیک کرنے کا کوڈ بھی دے دیتا ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ انسانی بنا رہا ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا، اے آئی خیال اور حقیقت کے درمیان فاصلے کو بہت کم کر دیتا ہے۔ جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تخلیقی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، بلکہ شاید یہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ آپ کا دماغ کوڈ کے سنٹیکس میں پھنسے رہنے کے بجائے اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ صارف کا تجربہ کیسا ہوگا، ڈیزائن کیسا دکھے گا، مواد کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی آزادی ہے۔ تو اے آئی ایک طرح سے پوری ٹیم کا کام اکیلے کر رہا ہے، لیکن جب ہم پوری ٹیم کی بات کرتے ہیں تو اکثر فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ جیسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے کافی الجھن پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں انہیں بہت آسانی سے سمجھایا گیا ہے۔ فرنٹ اینڈ وہ سب کچھ ہے جو صارف کو ویب سائٹ پر نظر آتا ہے، اچھا، جس سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے۔ بٹن، ٹیکسٹ، تصاویر، مینیو، آسان الفاظ میں یہ ویب سائٹ کا چہرہ ہے۔ سمجھ گیا۔ فرنٹ اینڈ یعنی جو کچھ سامنے دکھ رہا ہے، لیکن بیک اینڈ وہ ہمیشہ سے ایک بلیک باکس جیسا لگتا ہے۔ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں سارا اصل کام ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ بیک اینڈ پس پردہ کام کرنے والا سسٹم ہے، ویب سائٹ کا دماغ۔ دماغ؟ جی، جب آپ کوئی فارم بھرتے ہیں، لاگ ان کرتے ہیں، تو وہ ساری معلومات بیک اینڈ پر جاتی ہیں، ڈیٹا بیس میں محفوظ ہوتی ہیں اور وہیں پروسیس ہوتی ہیں۔ یہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے بغیر ویب سائٹ صرف ایک خوبصورت تصویر ہے۔ تو پھر فل سٹیک کا مطلب ہوا ان دونوں کا امتزاج؟ جی ہاں، جب فرنٹ اینڈ یعنی چہرہ اور بیک اینڈ
یعنی دماغ مل کر ایک مکمل سسٹم بناتے ہیں تو اسے فل سٹیک پروجیکٹ کہتے ہیں۔ اور اے آئی یہاں صرف خوبصورت چہرہ نہیں بنا رہا، وہ دماغ پر بھی کام کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہی سب سے حیران کن بات ہے۔ کتاب کے مطابق اے آئی صرف ڈیزائن نہیں بناتا، وہ آپ کے لیے ڈیٹا بیس کا پورا ڈھانچہ تجویز کرتا ہے۔ اچھا، وہ محفوظ اے پی آئیز بناتا ہے۔ یہ وہ پائپ لائنز ہیں جن کے ذریعے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ آپس میں بات کرتے ہیں، اور وہ پورے سسٹم کو خودکار طور پر ٹیسٹ بھی کرتا ہے۔ ٹیسٹ بھی کرتا ہے؟ یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ جی، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سب کچھ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہترین تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک جونیئر ڈیولپر ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، ہر وقت۔ بالکل۔ یہ اے آئی کو صرف ایک آلہ نہیں بلکہ ایک ساتھی بنا دیتا ہے، ایک ایسا ساتھی جو کبھی تھکتا نہیں۔ اور ایک ایسا جونیئر ڈیولپر ہے جس نے دنیا کی ہر کوڈنگ لینگویج سیکھی ہوئی ہے، ہر بہترین پریکٹس کو جانتا ہے، اور آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے۔ ایک منٹ، 12 سال کی بچی بغیر کسی کوڈنگ کے؟ یہ تو واقعی دماغ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ جی، کتاب میں سارا کی جو کہانی ہے وہ ان تمام باتوں کو ایک ٹھوس شکل دیتی ہے۔ اس نے کیا بالکل؟ سارا کے پاس کوئی ٹیکنیکی مہارت نہیں تھی، صرف ایک آئیڈیا تھا۔ اس نے اسکول کے آرٹ کلب کے لیے ایک ویب سائٹ بنانی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے صرف چیٹ جی پی ٹی کو ایک سادہ سی ہدایت دی جسے ہم پرومپٹ کہتے ہیں۔ اس نے لکھا، میرے آرٹ کلب کے لیے ایک ویب سائٹ بنا دو جس میں ایک گیلری ہو اور ایک کانٹیکٹ پیج ہو۔ بس اتنا؟ کوئی کوڈ نہیں، کوئی تکنیکی زبان نہیں، صرف ایک سادہ سی خواہش۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ چند منٹوں کے اندر فریمر اے آئی نامی ایک ٹول نے ایک مکمل، فعال اور خوبصورت ویب سائٹ تیار کر دی۔ سارا نے صرف اس میں اپنے کلب کی تصاویریں اپلوڈ کی اور اسے اپنی ٹیچر کو دکھا دیا۔ اور ان کی ٹیچر کا رد عمل وہی تو اس پوری تبدیلی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے کہا، سارا، تم نے وہ کام ایک دوپہر میں کر لیا جو پہلے ہمیں ایک ہفتہ لگتا تھا۔ بالکل، یہ کہانی صرف متاثر کن نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی تک رسائی کتنی جمہوری ہو گئی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی اے آئی کے ذریعے سیکھنے کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلے ویب ڈیولپمنٹ سیکھنے کے لیے مہینوں کے کورسز، بہت سارے پیسے اور اس سے بھی زیادہ صبر کی ضرورت تھی۔ اب وہ تمام رکاوٹیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ تو اگر تکنیکی مہارت اب اتنی اہم نہیں رہی تو پھر کامیابی کا نیا فارمولا کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کتاب کا کوچ کی بصیرت والا حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ جواب بہت گہرا ہے۔ مصنف کا کلیدی نقطہ یہ ہے، اے آئی محنت کی جگہ نہیں لیتا، یہ تجسس کا انعام دیتا ہے۔ تجسس کا انعام دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اب کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محنت کی نوعیت بدل گئی ہے۔ تو اب محنت کوڈ لکھنے میں نہیں بلکہ صحیح سوال پوچھنے میں ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، آپ جتنے اچھے، جتنے واضح اور جتنے تخلیقی سوال پوچھیں گے، آپ کو اے آئی سے اتنے ہی شاندار نتائج ملیں گے۔ یعنی یہ سستی یا کام چوری نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی سوچ کو بہتر بنانے اور صحیح ہدایات دینے کی ایک نئی مہارت ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا، ہر پرومپٹ بہترین مہارت کی طرف ایک قدم ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب سب سے بڑی مہارت یہ جاننا ہے کہ آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں اور اسے واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ جی، آپ اسے اس طرح دیکھ سکتی ہیں کہ اے آئی آپ کا تخلیقی پارٹنر ہے۔ آپ اسے ایک ہدایت دیتے ہیں، وہ ایک نتیجہ دیتا ہے، پھر آپ اس نتیجے کو دیکھ کر اپنی ہدایت کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ یعنی یہ ایک مسلسل بات چیت اور سیکھنے کا عمل ہے۔ بالکل، جو آپ کو اور اے آئی دونوں کو بہتر بناتا ہے۔ آپ صرف ایک ٹول استعمال نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ مل کر کچھ تخلیق کر رہے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے لیکن اسے کوڈنگ کا سی بھی نہیں آتا تو اب وہ بھی اپنی ویب سائٹ بنا سکتا ہے۔ جی، جو دروازے پہلے بند تھے وہ اب کھل گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ویب ڈیولپمنٹ اب تکنیکی مہارت سے زیادہ ایک تخلیقی کام بن گیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اے آئی صرف ایک بے جان آلہ نہیں بلکہ ایک ساتھی ہے، ایک جونیئر ڈیولپر کی طرح جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔
اور سب سے اہم بات، ہم نے یہ سیکھا کہ اس نئی دنیا میں کامیابی کی کنجی تکنیکی علم نہیں بلکہ تجسس ہے، اچھے سوال پوچھنے کی صلاحیت۔ اور یہ صرف شروعات ہے۔ کتاب کا اگلا قدم یہ سکھانا ہے کہ اے آئی کے ساتھ مل کر پیشہ ور افراد کی طرح اپنے پروجیکٹس کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے۔ یعنی اب آپ صرف ویب سائٹ بنا نہیں رہے، آپ ایک پروڈکٹ مینیجر کی طرح سوچنا سیکھ رہے ہیں۔ تخلیق اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں داخل ہونے کی رکاوٹ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ یہ بحث ایک آخری غور طلب سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کتاب میں ویب ڈیولپمنٹ پر توجہ دی گئی ہے، لیکن اگر اے آئی واقعی ایک ایسے جونیئر پارٹنر کے طور پر کام کرتا ہے جو تجسس کی بنیاد پر نتیجہ دیتا ہے، تو اور کون سے پیچیدہ شعبے یا ہنر ہیں جو پہلے صرف ماہرین تک محدود تھے اور اب کوئی بھی انہیں ایک دوپہر میں سیکھنا شروع کر سکتا ہے؟